हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ में रोने वाले नबी। कभी सोचा है कोई शख्स इतना रोए कि उसके आंसू रुखसार पर निशान छोड़ जाएं? कोई नबी जो दिन रात अल्लाह के खौफ से लरसता है, जिसकी इबादत ज़मीन को भिगो दे और जिसकी सच्चाई जालिमों को बर्दाश्त ना हो। ये है हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की हैरान कुन और ईमान अफरोज़ दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, कभी आपने किसी को इतना रोता देखा है कि उसके आंसू रुखसार पर निशानात छोड़ जाएं? कभी किसी को अल्लाह के खौफ से कांपते और लरसते देखा है कि उसकी रातें सजदों में और दिन नसीहत और इबादत में गुजरें? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होगा वो दिल जो हर लम्हा अल्लाह की अज़मत के एहसास से लर्ज़ा हो, जिसकी हर सांस में आखिरत का खौफ और जिसके आंसू ज़मीन को भिगो दें? ये हैं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जिनकी पाकीज़ा ज़िंदगी हमें अल्लाह की मोहब्बत, उसके खौफ और दुनिया की बेसबादी का दर्स देते हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी के वो गोशे खोलेंगे जिन्हें जानकर दिल कांप उठे, रूह झिंझोड़ दी जाए और आंखें नम हो जाएं। हम उनके बचपन की मासूमियत, उनकी जवानी के तक़वा, उनकी रातों की इबादत और उनके सजदों के आंसू को महसूस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान जो अल्लाह का चुना हुआ नबी था, इस दुनिया में बसने के बावजूद इस दुनिया से बेनियाज था, और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के क़र्ब और उसके खौफ में गुजारा। ये वो नबी थे जिन्हें दुनिया की रुग़बत ना थी, जो महलात की चमक दमक को छोड़कर तन्हाई में अल्लाह को याद करते, जिनकी आंखें हर वक्त अश्कबार और दिल आखिरत के खौफ से बेचैन रहता। वो हक़ गोई में बेमिसाल थे और जालिमों के सामने कलमा हक़ बुलंद करते रहे, यहाँ तक कि उसी राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है, दुनिया की बेसबाती, आखिरत की तैयारी और अल्लाह की हकीकी खौफ का सबक। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल भी शक़ियत इलाही से मामूर हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बाबरकत ज़िंदगी की वो झलकियाँ देखेंगे जो ईमान वालों के दिलों को झिंझोड़ कर रख दे। नाज़रीन, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम एक बुरगज़ीदा नबी थे, जिनकी पैदाइश खुद एक मौजज़ा थी। उनके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, जो अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और उसके दीन की तबलीग में गुजार चुके थे। मगर उनके दिल में एक तमन्ना थी, एक ऐसी तमन्ना जो हर नेक इंसान के दिल में होती है, कि उनके बाद कोई ऐसा बेटा हो जो अल्लाह का दीन सर बुलंद रखे, उसके हुक्मात को फैलाए और कौम को हिदायत की रोशनी अता करे। लेकिन वक्त गुजर चुका था, उम्र ढल चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनकी अहलिया बांझ थी। औलाद की कोई ज़ाहिरी उम्मीद बाकी ना थी, लेकिन उम्मीद का चिराग इस वक्त भी जलता रहा जब दुनिया के असबाब ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस ज़ात के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक रात ज़करिया अलैहिस्सलाम ने निहायत खुलूस दिल से अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी रहमत से एक सालेह वारिस अता फरमा, जो मेरे बाद तेरी किताब और तेरे दीन की तालीम को जारी रखे। ये वो दुआ थी जो दिल की गहराइयों से निकली थी, एक बेबस मगर पुरउम्मीद दिल की पुकार थी, और अल्लाह ने उस पुकार को रद्द ना किया। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी इबादतगाह में महू इबादत थे कि अचानक फरिश्ते आकर उन्हें खुशखबरी सुनाई, ऐ ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। ये नाम इससे पहले किसी का ना था और ना उसके बाद कोई इस जैसा होगा। ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। वो जानते थे कि अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है, मगर इंसानी सोच बहरहाल महदूद होती है। इन्होंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरा सर बुढ़ापे से सफ़ेद हो चुका है और मेरी बीवी बांझ है, फिर मेरा बेटा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे लिए आसान है, मैंने इससे पहले भी तुझे पैदा किया जब तू कुछ भी ना था।
یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم منظر تھا۔ تمام دنیاوی اسباب کے ختم ہونے کے باوجود اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹا عطا کیا جو نہ صرف نبی تھا بلکہ ایک عظیم المرتبت ہستی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ نے رکھا اور یہ انفرادات کسی اور نبی کو نصیب نہ ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہی غیر معمولی تھی اور ان کی زندگی بھی عام انسانوں جیسی نہ تھی۔ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔ ان میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا گیا، یہ اللہ کی طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ وہ دنیا کی محبت سے بالکل بے نیاز تھے۔ ان کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا اور ان کا چہرہ ہمیشہ خشیت الہی سے تر رہتا۔ ان کے بچپن ہی سے عبادت اور زہد کی ایسی مثالیں قائم ہوئی جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا مینار بن گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کی گئی اور وہ اس کم عمری میں بھی اپنی قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ لوگ ان کے پاس آ کر نصیحت طلب کرتے اور انتہائی حکمت اور نرمی سے انہیں دین کی باتیں سکھاتے۔ ان کے زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ سخت تل انسان بھی ان کی نصیحتوں کو سن کر نرم پڑ جائے۔ وہ اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور ہر وقت اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے۔ یہی وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیگر نبیوں سے ممتاز کیا۔ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ ان کی زندگی اللہ کے خوف، عبادت اور زہد کی ایک بے مثال داستان تھی اور ان کی شہادت تاریخ کے علمناک واقعات میں سے ایک ہے جو ظلم کے خلاف استقامت اور سچائی کی سربلندی کا پیغام دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی غیر معمولی صفات سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بڑی عزت و تکریم کے ساتھ کیا گیا ہے اور انہیں حکمت، زہد و تقویٰ میں منفرد قرار دیا گیا۔ دنیاوی کھیل تماشوں سے دور رہتے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ان کا دل ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزا رہتا اور وہ لوگوں کو نیکی اور پرہیزگاری کی تلقین کرتے۔ ان پر اللہ کی خاص رحمت تھی جس کی بدولت وہ پاکیزہ اور گناہوں سے محفوظ زندگی بسر کرتے۔ ان کی طبیعت میں انتہائی سادگی، انکساری اور خشیت الہی پائی جاتی تھی اور وہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے۔ ان کا لباس، سادہ خوراک، محدود اور طرز زندگی دنیاوی لذتوں سے بالکل خالی تھا کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ آخرت پر مرکوز رہتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ کے خوف اور کثرت گریہ کی ایک مثال ہے جس میں عاجزی، خشوع اور تقویٰ کا ایک ایسا رنگ جھلکتا ہے جو ہر صاحب ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ان برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جن کے دل ہر لمحہ اللہ کی عظمت کے احساس سے لرزا رہتے اور جن کی راتیں سجدوں اور دعاؤں اور آنسوؤں میں بسر ہوتی۔ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی روح اللہ کے خوف میں ڈوب جاتی۔ وہ اس قدر خلوص و خشوع سے روتے کہ ان کے آنسو بہتے بہتے ان کے جائے نماز تر ہو جاتی۔ وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے کہ دیکھنے والے بھی بے اختیار رو پڑتے۔ ان کے رونے میں صرف خوف نہیں تھا بلکہ اللہ کی بے پناہ محبت اور اس کی رحمت کی طلب بھی شامل تھی۔ وہ اللہ کے خیر سے لرزتے ضرور تھے مگر اس کی رحمت کے بھی امیدوار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آتی ہے، اسی لیے وہ ہر وقت مغفرت اور رضا کے طلبگار رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دن بھی ذکر الہی، عبادت اور نصیحت میں گزرتا تھا۔ جب بھی کسی محفل میں آخرت، حساب و کتاب یا جہنم کا ذکر آتا ان پر شدید کپکپی طاری ہوتی اور زار و خطار رونے لگتے۔ وہ دنیا کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ زندگی عارضی ہے
اور اصل زندگی وہ ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ ہمیشہ آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے آنسو اتنے زیادہ بہتے کہ ان کی رخسار پر مستقل نشانات پڑ چکے تھے۔ ان کے آنسو گواہی دیتے تھے کہ وہ اللہ کے حضور حقیقی عاجزی اور خشیت کا نمونہ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ وہ جب کسی وادی میں سے گزرتے، وہاں کے درخت اور پرندے بھی ان کی عبادت سے متاثر ہوتے۔ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ پوری فضا میں ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ روایت میں ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پرندے بھی اپنی آوازیں بند کر لیتے، گویا وہ بھی ان کی فریاد سن رہے ہوں۔ ان کا دل اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا کہ وہ اپنی پاکیزہ اور معصومانہ زندگی کے باوجود خود کو کسی عام گنہگار انسان سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی مغفرت کے طلبگار رہتے، اپنی ہر سانس میں استغفار کرتے اور ہر پل اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ انداز زندگی بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے میں نہیں، بلکہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں جینے میں ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، جو آنکھیں اس کی خشیت میں آنسو بہاتی ہیں، وہ قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہیں گی۔ ان کی زندگی ایک عملی درس ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی نافرمانی سے بھی ڈرتا ہے۔ یہی خوف، یہی عشق اور یہی قرب الہی کا جذبہ ہے جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک عظیم نبی کا درجہ عطا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر آپ اتنا کیوں زیادہ روئے؟ اللہ سے اس قدر کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ سوال سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری جس میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت کا گہرا ادراک تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر نہایت عاجزی سے سر جھکا کر جواب دیا، میری مثال اس بندے کی سی ہے جس کے سامنے جنت اور جہنم دونوں رکھی گئی ہوں اور اسے کہا جائے کہ چلو میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ شدت سے رونے لگے، ان کی سسکیاں فضا میں گونجنے لگی، ان کے آنسو رخساروں پر بہتے چلے گئے اور ان کی لرزتی آواز سن کر محفل میں موجود سب لوگ ساکت ہو گئے۔ ان کے گریہ کی شدت نے ہر دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جو ہنسی مذاق میں مشغول تھے، وہ جو اپنے گناہوں میں غافل تھے، ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جواب ایک ایسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جو عام لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود کبھی اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ آخرت کی فکر اور اللہ کی عظمت کے احساس میں ڈوبے رہتے۔ انہیں معلوم تھا کہ جنت کوئی معمولی نام نہیں ہے اور جہنم کی ہولناکی صرف سننے کی چیز نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے وہ کتنی بڑی محرومی میں مبتلا ہوگا۔ یہ احساس انہیں لمحہ با لمحہ اللہ کے حضور جھکنے اور اس کی رحمت کے طلبگار بننے پر مجبور کرتا تھا۔ ان کی اس عاجزی اور خشیت نے ہزاروں دلوں کو نرم کر دیا۔ جو لوگ ان سے اللہ کی محبت اور خوف کے بارے میں سوال کرنے آئے تھے، وہ خود بھی سجدے میں گر کر استغفار کرنے لگے۔ ان کے آنسو، ان کے الفاظ اور ان کی لرزتی ہوئی آواز نے سب کو یہ سبق دے دیا کہ اللہ کے نیک بندے اپنی نیکیوں پر اتراتے نہیں، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ وہ دنیا کے فریب میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے جھکنے اور اس کی مغفرت کی طلب میں رہتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے روشن پہلو تھی۔ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک بڑے مجمع میں وعظ فرما رہے تھے
وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی تلقین کرتے اور انہیں نافرمانی کے انجام سے خبردار کرتے تھے، مگر اس دن ان کے الفاظ میں خاص درد اور شدت تھی۔ ان کا چہرہ نورانی مگر سنجیدہ تھا، آنکھوں میں خشیت الہی کی جھلک نمائی تھی، اور زبان سے نکلنے والے الفاظ براہ راست دلوں میں اثر کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کو گناہوں کے نقصانات اور آخرت کی سختیوں کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جہنم کے عذاب اور اللہ کی نافرمانی کی ہولناک نتائج کا ذکر کیا تو ان کی آواز بھر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئے، جیسے الفاظ ساتھ چھوڑتے گئے ہوں۔ پھر اچانک ان پر شدید لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ ان کی ہچکیاں بند گئی، دل خوف خدا سے لرزنے لگا اور وہ بے اختیار اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، کاش لوگ جان سکے کہ تیری نافرمانی کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ کاش انہیں احساس ہو کہ گناہوں کی طرف بڑھتے قدم در حقیقت جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں اپنے عذاب سے بچا لے اور ان کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا دے۔ یہ کہہ کر وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگے۔ ان کی دعاؤں میں اتنا درد اور سچائی تھی کہ مجمع میں سناٹا چھا گیا، لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کچھ افراد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، کچھ کانپنے لگے اور کچھ خوف سے سجدے میں گر پڑے۔ کئی لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر بلند آواز میں استغفار کرنے لگے، اور کچھ ایسی کیفیت میں چلے گئے جیسے ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی داخل ہو گئی ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام دعا کرتے تو آسمان کے پرند بھی خاموش ہو جاتے، جیسے فضا میں بھی ان کے آنسو اور خشوع کا احترام کرتی ہوں۔ درختوں کے پتے ساکت ہو جاتے، ہوائیں تھم جاتی اور ایسا لگتا جیسے زمین و آسمان بھی ان کی گریہ وزاری میں شریک ہو گئے ہوں۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور خشیت کا ایسا سمندر موجزن تھا کہ ان کی ہر دعا آسمان تک پہنچتی محسوس ہوتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہی عاجزی، اللہ کے خوف میں بہنے والے آنسو اور ان کا سچا جذبہ ہی تھا جو ان کے وعظ کو ایک عام تقریر سے بڑھ کر ایک روحانی تجربہ بنا دیتا تھا۔ ان کے الفاظ دلوں میں پیوست ہو جاتے اور لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے پر مجبور کر دیتے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے کبھی ویسے نہ رہتے جیسے وہ پہلے تھے، وہ یا تو تائب ہو جاتے یا خوف الہی میں لرزنے لگتے۔ ان کا ہر آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا، ان کی ہر دعا آسمان کے دروازے پر دستک دیتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل طور پر سادگی، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ وہ دنیاوی آسائشوں اور عیش و عشرت سے نہ صرف خود کو دور رکھتے بلکہ دوسروں کو بھی اس فریب نظر سے بچنے کی تلقین کرتے۔ ان کی طبیعت میں عاجزی، قناعت اور توکل کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی مال و دولت کی خواہش نہیں کی، نہ کسی نرم و نازک لباس کی آرزو کی، اور نہ ہی کسی دنیاوی لذت کی طرف مائل ہوئے۔ ان کے لباس کی سادگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ دنیا کو محض ایک فانی سرائے سمجھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ان کا لباس کھردرا اور سادہ تھا، جو اکثر اون یا کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا۔ وہ شاہانہ لباس، قیمتی ریشم یا آرام دہ کپڑوں سے دور رہتے اور سخت سادگی میں زندگی بسر کرتے۔ ان کی خوراک بھی دنیا کی رغبت سے بے نیاز ہونے کی علامت تھی۔ وہ نہ ہی پرتعش کھانے کھاتے اور نہ ہی کسی خاص ذائقے کی طلب رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ ان کی خوراک انتہائی سادہ تھی، کبھی درختوں کے پھل، کبھی کھردار اور سبزیاں، اور کبھی محض شہد اور جنگلی پھلوں پر گزارا کر لیتے۔ وہ اپنی بھوک کو کم سے کم رکھتے اور کھانے کو بس ایک ضرورت کے طور پر لیتے، نہ کہ کوئی خواہش۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات صرف گھاس یا پتوں پر گزارا کر لیتے، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہ کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رہائش بھی دنیا کی محبت سے ان کی بے رغبتی کے ایک واضح ثبوت تھی۔ وہ نہ تو کسی عالیشان محل میں رہتے، نہ کسی بڑی آبادی میں، بلکہ زیادہ تر جنگلوں و وادیوں اور سنسان مقامات پر اپنا وقت گزارتے۔ انہیں تنہائی محبوب تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خلوت میں عبادت زیادہ خالص ہوتی ہے اور دل اللہ کی یاد میں زیادہ ہی یکسو رہتا ہے۔ وہ زیادہ تر درختوں کے نیچے، پہاڑوں کے دامن میں یا کسی ندی کے قریب وقت گزارتے اور گھنٹوں بلکہ بعض اوقات دنوں تک عبادت میں مشغول رہتے۔
انہیں دنیاداروں، بادشاہوں اور عمرا کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی محبت اور دولت کا نشہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ وہ نہ ہی درباروں میں جاتے اور نہ ہی کسی دنیاوی اقتدار کے قریب ہوتے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے کہ دنیا کی محبت سب برائیوں کی جڑ ہے، اور جو اس کی چمک دمک کے پیچھے بھاگے گا وہ اصل کامیابی سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی خشیت اور آخرت کی تیاری میں بسر ہوتی۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت میں مگن رہتا، ان کی زبان ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتی، اور ان کی آنکھیں اکثر اللہ کے خوف سے اشکبار رہتی۔ ان کے دل کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی رضا۔ وہ لوگوں کو بار بار یہ درس دیتے کہ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کے لیے گزاری جائے، اور دنیا کی محبت میں الجھ کر آخرت کو بھلانے والا شخص سب سے بڑا خسارے میں ہے۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کا راز دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور یہی وہ دولت ہے۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کا راز دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ ایک دن چند معصوم بچے کھیل میں ملوث تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اسی دوران ان کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی، جو بچپن میں بھی ایک سنجیدہ اور عبادت گزار طبیعت کے حامل تھے۔ بچوں نے محبت بھرے انداز میں انہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلایا اور کہا، آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، یہ کھیل کتنا مزے کا ہے۔ عام طور پر بچوں کی ایسی پرخلوص دعوت کو رد کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کھیل کود بچپن کا فطری جز ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سوچ عام بچوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اس وقت بھی اپنی مخصوص روحانی کیفیت میں تھے، دنیا کی حقیقت اور زندگی کے اصل مقصد پر غور و فکر میں مشغول تھے۔ بچوں کی دعوت سن کر انہوں نے انتہائی سنجیدگی اور بصیرت کے ساتھ جواب دیا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ان کے یہ الفاظ نہ صرف ان کے گہرے شعور کا مظہر تھے، بلکہ اس بات کی نشانی بھی تھی کہ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ وہ کھیل اور دنیاوی تفریح سے بے نیاز ہو کر زیادہ تر وقت ذکر الہی اور عبادت میں بسر کرتے۔ ان کے دل میں آخرت کی فکر اس قدر غالب تھی کہ وہ کسی بھی لمحے اپنی توجہ غیر ضروری کاموں کی طرف مبذول نہیں کرتے۔ یہ واقعہ ان کی شخصیت کی گہرائی، سنجیدگی اور غیر روحانی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں عام بچے کھیل کود اور تفریح میں وقت گزارتے ہیں، وہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ ہستیاں اپنی کم عمری میں ہی اللہ کی محبت اور خشیت میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ ان کا یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں محض کھیل کود عارضی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو یہی پیغام دیتا ہے کہ دنیاوی تفریح میں کھو جانے کے بجائے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے۔ ناظرین، اس زمانے کا بادشاہ ایک ظالم عیاش اور دین سے بے پرواز شخص تھا، جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی نفسانی خواہشات کا تکمیل تھا۔ وہ شریعت کے اصولوں کو اپنی خواہشات کے تابع رکھنا چاہتا تھا، اور کسی بھی ایسی بات کو سننے کا روادار نہ تھا جو اس کے ارادوں میں رکاوٹ بنے۔ اسی دوران اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شریعت کی ایک کھلی خلاف ورزی تھی۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ یہ نکاح دین اسلام اور سابقہ آسمانی شریعتوں میں بھی حرام تھا۔ وہ اپنی طاقت اور بادشاہت کے زوم میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی دنیا میں عدل، انصاف اور سچائی کی شمع روشن کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ کسی ظالم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے خاموش رہنے کے لیے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس حرام نکاح کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بلا خوف و خطر، بغیر کسی لچک کے کھلے عام اس نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، سچ کہنے سے نہ گھبراتے تھے، چاہے وہ کسی جابر حکمران کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں، عوام الناس میں اور ہر محفل میں برملا اعلان کیا کہ یہ نکاح اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہ بے باک نصیحت اور دو ٹوک موقف ظالم حکمران کے لیے ناقابل برداشت تھا۔
खुसूसन मलिका जो इस निकाह के हक में थी, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की इस मुखालिफत पर आग बगोला हो गई। उसके दिल में पहले ही कीना और हसद भरा हुआ था और अब उसका गुस्सा इंतकाम में बदलने लगा। वो जानती थी कि जब तक हजरत याह्या अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, उनकी आवाज़ बादशाह को इस गुनाह से रोकने के लिए काफ़ी है और उसकी नापाक ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकती। यही सोचकर साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया। चूँकि बादशाह पहले ही अपनी हौसल में अंधा हो चुका था, इसीलिए मलिका ने बड़ी चालाकी से उस पर असर डाला और उसे इस बात पर कायल कर लिया कि अगर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यानी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को हटाना होगा। वो बादशाह को बहकाती रही, उसके जज्बात को मजीद भड़काती रही, यहाँ तक कि बादशाह ने फैसला कर लिया कि उस नबी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। ये फैसला सरासर जुल्म, नाइंसाफी और शैतानी साजिशों का काज था, लेकिन यही फैसले अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदों के लिए आजमाइश बनकर आते हैं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगी के खिलाफ एक नापाक मंसूबा तैयार किया गया, एक जालिमाना फैसला किया गया जो बिल आखिर एक अजीम नबी की शहादत का सबब बनने वाला था। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाए ताकि उसकी राह की आखिरी रुकावट भी खत्म हो जाए। इस फैसले ने दर हकीकत उसकी तबाही की बुनियाद रख दी, क्योंकि अल्लाह ने नबी को कत्ल करना अल्लाह के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ था। मगर इस वक्त अहले दुनिया जालिम के इक़्तिदार को देखकर शायद यही सोच रहे थे कि वो जो चाहे कर सकता है, जबकि अल्लाह की अदालत में फैसले कुछ और ही हो रहे थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत तारीख में उन अलमनाक और रूह फरसा वाक़यात में से एक है जो हक़ की सरबुलंदी, बातिल के खिलाफ इस्तिक़ामत और अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने का लाजवाल सबक देता है। आप एक ऐसे नबी थे जिन्होंने अपने ज़माने के जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात का गुलाम था और दीन के उसूलों को रोना चाहता था। जब बादशाह ने अपनी सौतेली बेटी से निकाह का नापाक इरादा किया तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी खौफ के उसे हराम करार दिया और बरमला हक बात कह दी। आपकी जुर्रतमंदाना तबलीग ने जालिम को बेचैन कर दिया और उसकी मलिका, जो खुद भी इस गुनाह में शरीक थी, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के खिलाफ इंतकाम की आग में जलने लगी। आखिरकार बादशाह ने अपनी हिफाजत की तकमील और इख्तिदार की बका के लिए फैसला किया तो वो इस वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। वो सजदे में झुके हुए थे, अपने रब की हम्द व सना में मशगूल थे कि उन्हीं लम्हात में सफ़ा कातिल मस्जिद में दाखिल हुए। उनके हाथों में तलवारें थी, उनकी नीयत में खालिस जुल्म था, लेकिन हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर था। वो अपनी नमाज मुकम्मल कर रहे थे जब उन पर हमला कर दिया गया। जालिमों ने उनके सर तन से जुदा कर दिया और जुल्म व बरतरियत की इंतहा देखी कि इस मुक़द्दस सर को एक तश्त में रख कर बादशाह के दरबार में पेश किया गया, लेकिन अल्लाह के बुरगज़ीदा नबी की शहादत को भी अल्लाह ने एक मौजज़ा बना दिया। बाज़ रिवायत में जिक्र मिलता है कि जब हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर दरबार में पहुंचाया गया तो वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ था। उनके लबों से तौहीद के कलिमात जारी थे। वो होंठ जो अल्लाह की हमेशा बड़ाई बयान करते थे, वो ज़बान जो हमेशा हक़ की गवाही देती थी, वो आज भी जुल्म के ऐवानों में गूंज रही थी। यूँ लगता था कि उनका सर जालिमों के जुल्म का पर्दा चाक कर रहा हो, गोया वो अपनी जान का नजराना पेश करके भी हक़ की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह का निज़ाम हमेशा हक़ की फतह और बातिल की शिकस्त पर मुश्तमिल होता है। वो बादशाह जिसने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के खून से अपने महल को आलूदा किया, वो ज़्यादा अरसे तक जुल्म की मसनत पर ना बैठ सका। कुछ ही अरसे बाद उसके इख्तिदार ख़त्म हो गया, उसका ज़ुल्म बर्बादी में बदल गया और वो खुद भी इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इससे कुछ सीखने का मौका मिला हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं।